चौथी स्टेज है, वो फरमाया उलाइक अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। ये बात थी नफ्स की कि नफ्स को जब हवा से रोक लिया तो बंदा जन्नती बना, और आगे बात इसके बाद अल्लाह पाक ने कल्ब की है। तो जो नफ्स को रोकता है हवा से, उसका दिल इस काबिल हो जाता है कि अल्लाह पाक उसके दिल को तकवा के लिए चुन ले। ये है इनमें रेलिवेंस। ईमान अल्लाह को मान लेने से आ गया, अल्लाह और उसके रसूल को मान लिया जुबान से और दिल से इकरार और तस्दीक कर ली, ईमान आ गया। मगर आगे जानता नहीं है बंदा, कुछ मानता है मगर, बोलिए, जानता नहीं है, मानता है, ईमान आ गया। अब खाली मानने से काम नहीं चलता, जो काम आप करना चाहते हैं उस काम को जानते भी तो हो ना, तो जानना भी तो चाहिए। जानने को इल्म कहते हैं, मानना ईमान है, और फिर आगे जानना इल्म है। तो खाली जान लेने से और मान लेने से भी काम नहीं चलता, फिर आगे रोकना। जब फर्क आ गया कि ये नेकी ये बदी है, तो बदी की हवा से नफ्स को रोकना, तीसरा स्टेप आया। और जब आप रोक लेते हैं अपने नफ्स को, बदी की हवा से रोकते हैं, तब दिल इस काबिल बनता है कि अल्लाह की उस पर निगाह पड़ती, अल्लाह उसको चुन लेता है। किस शय के लिए? तकवा के लिए, जो आज हम गुफ्तगू का मौजू बना रहे हैं। अल्लाह उसके दिल को तकवा के लिए चुन लेता है। तो तकवा के लिए भी थोड़ी सी बैकग्राउंड में कुछ काम चाहिए, प्रिलिमिनरी एफर्ट चाहिए। तकवा के लिए ईमान चाहिए, इल्म चाहिए, और हवाए नफ्स से रोकने की एफर्ट, कोशिश चाहिए। ईमान चाहिए, इल्म चाहिए, कोशिश चाहिए। तीन चीजों को जोड़ेंगे तो आपका दिल तकवा के लिए चुन लिया जाएगा। अभी तकवा आया नहीं है, बहुत ऊंचे दर्जे का तकवा नहीं मिला, मगर सिलेक्ट हो गया, आपके दिल की सिलेक्शन हो गई। हाँ, ये दिल तकवा के लायक है, क्योंकि तकवा अल्लाह का खजाना है, तकवा अल्लाह की विलायत है। तकवा मिल गया तो विलायत मिल गई, तकवा मिल गया तो खजाना मिल गया। अब अल्लाह ने उस दिल को चुन लिया कि हाँ, ये दिल एक ऐसा बर्तन है, इसमें मैं अपना तकवा डाल दूं। ये जब चार चीजें आपने समझ ली, अब इनको मैं ब्रीफ करता हूं अपने अल्फाज में मजीद। ये जो आयत करीमा थी, लिज़ुय्यिन लिन्नासि हुब्बु शहवात, और आगे पूरा मज़मून, ये अमराज हैं, शहवात, नुकसानदेह चीजें हैं जो इंसान की रूहानियत को बर्बाद करती, आखिरत खराब करती हैं, इंसानी जिंदगी को हलाक करती। अगर कोई शख्स, ईमान समझा रहा हूं कि ईमान क्या है, को इन शहवत से तकवा तक का जो सफर है, यानी इस तनाजुर में समझा रहा हूं ये बात, इस पर्सपेक्टिव में। अगर कोई शख्स शहवात को, रूहानी अमराज हैं, नुकसानदेह हैं, इनके असबाब क्या हैं ये नहीं जानता, इनके असरात क्या होंगे, इफेक्ट्स क्या होंगे नहीं जानता, इनके सीक्रेट्स क्या हैं नहीं जानता, वाई, वेयर, हाउ, उसके पास जवाब नहीं है, न वाई का, न वेयर का, न हाउ का। असबाब, असरात, हिकमतें नहीं कुछ जानता, महज जानता है कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कई बुरी चीजें। महज अल्लाह का हुक्म जानकर कि अल्लाह ने इनको नापसंद किया है, हलाकत अंगेज कहा है, तो महज अल्लाह के हुक्म की वजह से अगर बंदा इनकी पैरवी से बचने का इरादा कर ले, इनकी पैरवी से बचने का अज़्म कर ले, तो इस अज़्म को ईमान कहते हैं। ये ईमान का दर्जा है। इसमें और कुछ नहीं जानता, इसका एनालिसिस नहीं जानता, रीजंस नहीं जानता, इसकी फिलॉसफी नहीं जानता, इसकी साइंस को नहीं जानता, इसके इफेक्ट्स को नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। इतना पता है उसको कि अल्लाह ने इनसे मना किया है, बुरी चीजें हैं, और इसका नुकसान होगा, बर्बादी होगी। बस अल्लाह का हुक्म समझकर इनसे बचने का अज़्म कर ले। ये तो आसान है ना, फौरी तौर पे कर लें सब। मेरा अगला जुमला शुरू करने से कबल इनसे बचने का अज़्म कर लें, करें। बेटे बेटियां भी, भाई भी, बहनें भी, सारे अल्लाह का हुक्म है कि ये हलाकतें हैं, ये तबाही है, ये मताए दुनियावी है,
یہ ہمیں ہلاک کرے گی اور آخرت کی عزت سے محروم کرے گی، بس اللہ کا حکم جان کے ان سے بچنے کا عزم کر لیں۔ یہ ایمان کا درجہ ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ پہلی سٹیج آ گئی جو میں نے کہا تھا، تو یہ ایمان کا درجہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگلا سٹیج کیا ہے؟ عزم کر لیا، ایمان ہو گیا۔ اب اس کے بعد وہ ان سے بچنا چاہتا ہے، چونکہ عزم کر لیا نا، تو بچنے کی تدبیر چاہیے نا اس کو۔ ایک آدمی نے عزم کر لیا کہ مجھے زکام نزلہ نہ ہو، تو خالی اس عزم سے وہ نزلے سے تو نہیں بچ سکتا۔ عزم کر لیا کہ مجھے انفیکشن نہ ہو، تو خالی اس ارادہ کر لینے سے وہ انفیکشن سے بچ سکتا ہے؟ اور کھائے پیے سب غلط چیزیں اور غلط جگہ پر جائے جہاں انفیکشس ہو ساری اور سارے بیکٹیریاز ہوں، تو وہ تو لگیں گے ہی لگیں گے، انفیکشن تو ہوگی۔ خالی عزم کر لینے سے، میں نقطہ مثال سمجھا رہا ہوں، آپ انفیکشن سے بچ نہیں سکتے۔ اسی طرح ان چیزوں سے بچنے کا عزم ایمان کا درجہ ہے، مگر یہ عزم کر لینے سے ایکچولی بچتے نہیں ہیں، انسان بچتا نہیں۔ بچنے کے لیے آگے کچھ سٹیپ ہیں، وہی سیکھنے آتے ہیں آپ یہاں پر۔ وہ کیا سٹیپ ہیں؟ سب سے پہلا سٹیپ ہے اس کا علم، کہ اگر بچنا ہے تو بھئی انفیکشن لگتی کیسے ہے؟ سردی لگے گی، سویٹر نہیں پہنیں گے، کوٹ اور جمپر نہیں پہنیں گے، کھلی ہوا میں جائیں گے یا بری فضا میں جائیں گے یا غلط جگہ پر، یا غلط کھانا ایسا کھائیں گے جو باسی ہے یا خراب ہے، وغیرہ وغیرہ بے شمار چیزیں جن میں بیکٹیریاز ہیں۔ وہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ انفیکشن ہوتی کیسے ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، علامات کیا ہیں، سمٹمز کیا ہیں۔ پہلے انفیکشن کا پتہ ہو کہ انفیکشن کیا بلا ہے، بیماری کیا ہے، زکام کیا ہے، نزلہ کیا ہے، سر درد کسے کہتے ہیں، کیوں ہوتی ہے، تھکن کی وجہ سے ہوئی ہے، بخار کی وجہ سے ہوئی ہے، نزلے کی وجہ سے ہوئی ہے، سٹریس کی وجہ سے ہوئی ہے، بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوئی ہے، تو بے شمار ملٹیپل ریزنز ہیں۔ تو یہ ان اسباب کو جاننا، سمٹمز علامات کو جاننا اور ان کو کس طرح دور کرنا ہے، ٹھیک کیسے ہونا ہے، صحت یاب کیسے ہونا ہے، خود کو بچانا کیسے ہے، اس کا طریقہ سیکھنا، بیسک طریقہ سیکھنا، اس کو علم کہتے ہیں۔ یہ علم کا درجہ ہے۔ اب آپ سمجھ گئے اس آیت کریمہ کا ریلیونس کہ اللہ پاک نے کیوں ایک ہی آیت مبارکہ میں تم میں سے جو ایمان والے ہیں وہ ایمان کا درجہ بتا دیا، اور اسی کے اندر فرمایا ایمان والوں میں جو لوگ ایمان جس منزل پہ پہنچانا چاہتا ہے یا جس برائی سے بچانا چاہتا ہے، اس منزل کو جاننا اور برائی سے بچنے کا طریقہ سیکھنا، اس کو علم کہتے ہیں۔ فرمایا جو طریقے سیکھ لے اس کے درجات بلند ہوں گے، اور جس نے یہی نہیں سیکھا کہ نزلہ لگتا کیسے ہے، انفیکشن ہوتی کیسے ہے، ٹی بی ہوتی کیسے ہے، اور اس سے بچنا کیسے ہے، تدابیر کیا اختیار کرنی ہے، تو وہ کیسے بچے گا؟ وہ تو مریض ہوگا، وہ اپنی صحت کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ تو صحت کی حفاظت کے طریقے جاننا اور مریض ہونے کے اسباب کو جاننا اور ان اسباب سے بچنا، اس کو جاننا، اسے علم کہتے ہیں۔ جیسے اب روزمرہ کی زندگی میں تو آپ کو ایک دو مثالیں ہی دے دیتا ہوں نا، پھر آپ اس کو زندگی کی 1000 چیزوں پہ اپلائی کرتے چلے جائیں، 1000 چیزوں پہ اپلائی کرتے چلے جائیں۔ تو یہ ایمان کے اوپر علم کا ریلیونس ہے، تو یہ علم ہے۔ آپ کو پتا چلا علم کی کتنی ضرورت ہے۔ ایمان پڑا رہ جاتا ہے، ایمان ٹھیک ہے، اس پر آپ نیکی کریں گے، بھلائی کریں گے، گناہ سے بچتے رہیں گے، اللہ پاک دوزخ سے بچا دے گا، جنت میں لے جائے گا، مگر درجات کا جو لفظ آیا تھا وہ اپلائی نہیں ہوگا۔ جنت میں بھی پہنچ جائیں گے مگر درجات سٹل رہ جائیں گے۔ درجات فقط ایمان سے نہیں، ایمان پر علم کا اضافہ ہوگا، پھر آپ کو طریقے آئیں گے کہ سٹیپ بائی سٹیپ کیسے آگے بڑھنا ہے، درجہ بدرجہ کیسے بڑھنا ہے، برائی بدی گناہ سے کیسے بچنا ہے، بدی آتی کہاں سے ہے، کس صحبت سے آتی۔ اگر آپ کو یہ بھی نہیں پتا، آپ بری صحبت میں بیٹھے ہیں، بچے ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، گناہ ایک ایسی انفیکشن ہے، وہ بری صحبت سے لگتی ہے انفیکشن۔ آپ نزلے والے کے ساتھ نہیں بیٹھتے نا، جس کو نزلہ گھر میں لگ جائے، کھانسی لگ جائے، انفیکشن ہو جائے، تو یکے بعد دیگر ایک بچے کو لگے تو سارے گھر والوں کو لگتی ہے کہ نہیں باری باری۔
भाई एक से दूसरे को लग गई, उससे तीसरे को लग गई, मियाँ बीवी को भी लगी, फिर वहां से बच्चों को भी लग गई, बहन भाइयों को, सारे घर। मैंने हजारों बार, सैकड़ों बार देखा है, आप भी देखते होंगे। एक को शुरू होती है इन्फेक्शन, खांसी बलगम, घर में सारों को लग जाती। तो आपको ये पता होगा कि किस तरह बचना है। ये जो पट्टी बांधवा देते हैं वो चेहरे पर, हॉस्पिटल में नज़ला जुकाम हो या कुछ ऐसी मरज होती है बैक्टीरिया से, तो वो बांध के जाते हैं आप, ताकि आपकी हवा में भी बैक्टीरिया जाएंगे, दूसरे को लगेगी मरज। तो मरज से मरज लगती है। इस तरह समझ लें, जैसे मरज से मरज लगती है वैसे गुनाह से गुनाह लगता है, वैसे बुरे हाल से बुरा हाल लगता है, बुरे काल से बुरा काल लगता है, बुरे अमल से बुरा अमल लगता है, गुनाह से गुनाह लगता है। गुनाह इन्फेक्शन है। इसीलिए तो इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। ऐ बंदे दुआ करके मुझे सीधी राह दिखा। और अल्लाह पाक ने समझा दिया सीधी राह कैसे मिलती है। सीधी राह वालों की सोबत से मिलती है, जिन पर तेरा इनाम है उनकी राह पे चलने से सीधी राह मिलती है। तो जैसे नेक सोबत से नेकी मिलती है, इस तरह बुरी सोबत से बुराई मिलती है, बदी मिलती है। मगर पता नहीं है। आप बेनमाजी के साथ दोस्त बन जाएं और सुबह शाम बेनमाजी के साथ अपनी सोबत दोस्ती रखें, आहिस्ता आहिस्ता नमाज पढ़ने की आदत आपकी कमजोर होती चली जाएगी। आपकी नमाजें कज़ा होंगी और बेनमाजी बना देगा आपको। उसके माथे पे नहीं लिखा हुआ कि ये दुकान है बेनमाजी बनाने की दुकान है, ये मैं बेनमाजी बनाता हूं, माथे पे कुछ नहीं लिखा हुआ। नहीं, वो खुद नमाज नहीं पढ़ता, आप उसकी सोबत में आ गए, नमाज का वक्त गुजरता गया, पहले पहले आपको नापसंद होगा, आप उठ के पढ़ लिया करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदत में वो जो बेनमाजी का असर था दाखिल होता चला जाएगा, आपको सोबत अपने जैसा कर देगी। अगर आपकी सोबत उससे ज्यादा ताकतवर है, आपकी नेकी ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा इफेक्टिव है, तो फिर बेनमाजी को नमाजी बना देगी। ये तो एक चांस है। और जिंदगी में आम तबीयत ये है, अंडे गंदे हों या फल गले हुए हों तो वो साथ एक ही टोकरी में पड़े हुए अच्छे फलों को तो गला देते हैं, अच्छे अंडों को भी खराब कर देते हैं। मगर ऐसा कभी नहीं देखा जिंदगी में मैंने कि 9 सेब पड़े हैं एक ही टोकरी में और सारे के सारे अच्छे हैं, एक गला हुआ सेब है तो 9 सेब मिलकर एक गले हुए सेब को अच्छा कर दें और ताजा बना दें। गला हुआ कभी ताजा नहीं बनता, वो गला हुआ ताजा सेबों को गला देगा। अब इस मिसाल का मकसद क्या है? मकसद यह है कि बदी उसके साथ पीछे नफ्स भी है, बाहर शैतान भी है और साथ दुनिया भी है। 3 बुराई के मंबे चश्मे उसके साथ लगे हुए हैं। फिर दोहरा रहा हूं, बदी के साथ पीछे नफ्स भी है, बाहर शैतान भी है, फिर दुनिया का माहौल भी है और शहवात नफसानी भी हैं। तो शहवतें भी हैं, जीनतें भी हैं, मोहब्बतें भी हैं, दुनिया भी है, शैतान भी है, नफ्स भी है। सारी चीजें मिलकर उस बदी को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, एनफोर्स कर रही हैं। इसलिए एक शख्स की अगर बदी है तो वो अपनी सोबत से कम दर्जे के कमजोर नेक लोगों की नेकी को उड़ा देगी। जो आपकी नेकी पहले दिए की तरह है, कोई इतनी पावरफुल ट्यूब लाइट की तरह तो है नहीं, सूरज की तरह तो है नहीं कि वो दुनिया को रोशन कर दे और अंधेरों को भी रोशनी दे दे और हर जगह पर नूर फैला दे। पहले गुजारा है, मुश्किल से नमाज पढ़ते हैं, रोजा रख लेते हैं, कभी तिलावत करते हैं, कभी नहीं करते। अच्छों की सोबत में बैठते हैं तो अच्छाई गालिब आ जाती है, दुनियादारी करते हैं तो दुनिया गालिब आ जाती। तो पहले गुजारा लायक हैं आप, मैं एक लफ्ज बोल रहा हूं, गुजारे से काम चला रहे हैं। बड़े पावरफुल नहीं है नेकी आपके अंदर, ऐसी नहीं है सूरज की तरह कि पूरी दुनिया को रोशन कर रही है वो नेकी। आपकी नेकी इस दर्जे पर, इस ताकत पे नहीं पहुंची, कमजोर है। भाई कमजोर है तो उसको हवा झोंकों से बचाओ। एक दिया है तो एक मुश्किल से दिया है, तेल के साथ चल रहा है, साथ आप उसको खुली हवा में रख रहे हैं, आंधी और झोंकों में रख रहे हैं। खुली हवा का झोंका आएगा बुझा देगा। दिया ही इतना है, या तो महफूज बल्ब हो, महफूज ट्यूब हो, महफूज हो और इतनी पावरफुल हो, उस पर हवा असर ही ना करे तो ट्यूब जलती रहेगी। आपने थोड़ी सी नेकी कमाई है मगर उसको महफूज ही नहीं किया अभी तक।
محفوظ کرنے کے لیے حفاظت کے بڑے طور طریقے ہیں، وہ علم سے آئیں گے، وہ حفاظت کے طور طریقے علم سے آئیں گے۔ محض جو روشنی تھی دیے کی وہ ایمان تھا، وہ ایمان تھا۔ اگر برائی بری صحبتوں کی ہوا میں جھونکے میں رکھ دیں گے تو بجھ جائے گا وہ چراغ، ایمان کا چراغ بجھ جائے گا۔ اگر نیک علم آئے گا تو وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے اس نیکی کی جو میں نے کمائی ہے حفاظت کیسے کرنی ہے؟ اچھی صحبت میں بیٹھوں، بری صحبت سے بچوں، ہر وقت اللہ کا ذکر کروں، ہر وقت وضو کروں، جہاں برائی کے جھونکے آئے وہاں سے دور جاؤں، چونکہ میرا چھوٹا سا چراغ ہے، مٹی کا دیا ہے، اور وہ چھوٹی سی ہوا لگی تو بجھ جائے گا۔ کیوں بجھنے دیتے ہیں؟ اسے سورج کریں، جب سورج ہو جائے گا تو پھر ہوا جھونکا کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر وہ صحبتیں بدل جاتی ہیں اس کے اثر سے۔ تو یہ ہر بندے کے بس میں نہیں، تو جو بندہ جتنے جوگا ہے اس حساب سے محنت کرے، جتنے جوگا ہے، اپنے آپ کو ریئلائز کرے کہ میں ہوں کیا، میرے اندر نیکی کتنی طاقت کی ہے۔ وولٹیج ہوتی ہے نا بجلی کی، یہ 40 وولٹیج کا بلب ہے، یہ 20 وولٹیج کا ہے، یہ 60 کا ہے، یہ 100 کا، یہ 1000 کا، تو کئی ہزاروں کے بھی ہوں گے، 1000 وولٹیج کے اور لاکھوں وولٹیج کے بھی ہوں گے۔ تو بھائی جو ہزاروں لاکھوں وولٹیج کی جو لائٹ والا ہے وہ اگر ہر ماحول میں مضبوط رہتا ہے تو اس کے ساتھ مقابلہ نہ کیا کریں، اس کے پاس ملینز کے وولٹیج ہے اور وہ بھی چراغ سے چلا ہوگا، یہاں تک پہنچا ہے۔ آپ سمجھیں کہ اگر ایک چراغ مٹی کے تیل کا چراغ ہے تو چراغ کے حساب سے چلیں، اس کو کھلی ہوا میں جہاں تیز جھونکے چل رہے نہیں رکھ سکتے۔ لہٰذا اس اعتکاف میں جو لے کے جائیں گے چراغ جلا کے جاتے ہیں، اس کو جھونکوں میں نہ رکھیں، بچا بچا کے رکھیں، تھوڑا سا اس کے ارد گرد ایسے دیوار سی قائم کر لیں تاکہ جتنی نیکی کمائی ہے اگلے سال تک بچ جائے اور وہ آگے بڑھ سکے۔ تو اس کا طریقہ سیکھنا، اس کو علم کہتے ہیں۔ اس لیے منہاج القرآن کی اعتکاف گاہ فرق کیا ہے؟ وہ اعتکاف گاہیں جو پوری دنیا میں بیٹھتی ہیں، وہاں ایمان کا عمل ہوتا ہے، اور منہاج القرآن کی اعتکاف گاہ میں جب آتے ہیں تو ایمان کے ساتھ اوپر علم کا پروسیس ہوتا ہے۔ یہاں آپ کو طریقے سکھائے اور بتائے جاتے ہیں کہ نیکی کی شعاع پیدا کیسے کرنی ہے، پھر اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے، پھر اس کو بڑھانا کیسے ہے۔ یہ 2 درجے ہو گئے۔ اس کے بعد تیسرا درجہ سن لیں، محض ماننا، جو پہلے اللہ کے امر سے اس کے بچنے کی عزم کر لینا ایمان تھا، پھر اس کو بچانے کے طریقے سکھانا علم تھا، اور صرف طریقہ سیکھ لینے سے بھی کام نہیں چلتا۔ اب تیسری درجے پہ آ جائیں۔ سیکھ لینا تو آپ نے سیکھ لیا، تو کیا بنتا ہے؟ اگر ایک شخص ساری عمر میں تلوار چلانا سیکھتا رہے کتابوں میں اور تلوار کو چلائے نہ، تو جب وقت آئے گا تو تلوار تو نہیں چلے گی اس سے۔ ایک آدمی بندوق چلانے کا طریقہ کتابوں میں سیکھتا رہے اور لیکچرز میں سیکھتا رہے، جب وقت آئے اور کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانا تو وہ تو نہیں چلا سکے گا۔ ایک آدمی تیراکی، سوئمنگ کتابوں میں سیکھتا رہے، لیکچرز لے کے سیکھتا رہے، خود چھلانگ لگا کے تالاب میں اور دریا سمندر اور نہر میں کرے ہی نہ، تو جب ٹائم آئے گا تو ڈوب جائے گا۔ تو اب علم سے آگے بڑھ رہا ہوں، تو علم ہے خالی جاننا، تو خالی جاننے سے کوئی پیراک نہیں بنتا، خالی جاننے سے کوئی تلوار زن نہیں بنتا، خالی جان لینے سے کوئی مشاک نہیں بنتا، اسی طرح خالی جان لینے سے عالم بنتا ہے، متقی نہیں بنتا۔ دیکھیے ہمارے سلطان شمس تبریز ہیں، احمد بھائی آپ جانتے ہیں، یہ ادھر کینیڈا میں سوئمنگ سیکھتے، کو 10 پورے کو درجے سیکھتے رہے۔ میں کبھی نہیں، یعنی نارملی ایک آدھ بار گیا، مگر مجھے نہیں پتا بھی کیا سیکھتا ہے، کتنا ماہر ہو گیا ہے۔ مصر گئے ہم کوہ طور پر جانے کے لیے، رستے میں ایک جگہ ہم نے قیام کیا، شاید اس شہر کا نام تھا ذہب، رات قیام کیا، تو ہوٹل کے قریب سمندر تھا، اوپن سی تھا، کو 20-22 فٹ گہرائی کا وہ سمندر تھا، وہاں سب نے سوئمنگ کی۔ تو سلطان شمس تبریز ہیں جو ہمارے احمد بھائی، کھلے سمندر میں یہ بھی اتر گئے۔ اب آپ یہ الگ بات ہے کہ آپ سوچیں کہ میرے دل پر کیا بیتی ہوگی، مگر کھلے سمندر میں اس نے سوئمنگ کی، میں دنگ رہ گیا۔ اس دن مجھے سمجھ آئی کہ وہ جو لیسنز لیتا ہے اس لیسنز کی قدر و قیمت کیا ہے۔ مثلا میں ایک تالاب میں بھی نہیں اتر کے سوئمنگ کر سکتا،
تو خالی پڑھنے سے بندہ پیراک اور تیراک نہیں بنتا، اس کے لیے تیسری سٹیج ہے، اس کو سلوک کہتے ہیں، وہ سلوک ہے۔ اور یہ طریقے جان لینا یہ علم تھا، مگر ان طریقوں کو عمل میں ڈالنا یہ سلوک ہے۔ اب آپ یہ تیسری منزل بھی یہاں کرتے ہیں۔ 5 چیزیں ہیں انجم صاحب جو آپ لوگوں کو یہاں بلا کے کرواتے ہیں، اور رفیق نجم صاحب اور رانا ادریس صاحب اور ناظم اعلیٰ محترم خرم نواز گنڈا پور صاحب اور تمام احباب اور جواد حامد جو منتظمین ہیں، آپ بڑا عظیم کام کروا رہے ہیں، اعتکاف بٹھا کر یہ سب کچھ سکھا رہے ہیں جو کسی اور جگہ سکھایا نہیں جاتا۔ عبادت ثواب ہوتی ہے، تو سلوک ہے، یہ سارے طریقے سیکھنا علم تھا، اب ان طریقوں کو عمل میں لانا، عمل میں لائیں گے، چلائیں گے، ایکسرسائز کریں گے، پریکٹس کریں گے، عمل میں لائیں گے تو یہ سلوک ہے۔ اور پھر اس عمل پر ریاضت کریں گے، محنت کریں گے، مسلسل محنت پہ محنت، مسلسل ریاضت محنت کریں گے، مجاہدہ کریں گے تو یہ تزکیہ ہے۔ یہ چوتھی سٹیج ہے۔ سیکھے ہوئے کو عمل میں ڈالیں گے تو سلوک، عمل میں ڈال کر مزید محنت پر محنت کریں گے تو تزکیہ۔ اور اگلی بات بڑی خاص، محنت ریاضت کی، مجاہدہ کیا، تزکیہ ہو گیا۔ اس تزکیہ کے جب ہو جائے تزکیہ تو اس کے اثرات پیدا ہوں گے، اس کا نور پیدا ہوگا، انوار و تجلیات ہوں گی۔ وہ جو اس کے اثرات ہوں گے، جب آپ اپنے قلب اور باطن پر، من میں ان اثرات کو محسوس کرنے لگیں، جب اس عبادت کے، تزکیہ کے سے جو جنم لینے والے اثرات ہیں، برکات ہیں، انوار ہیں، تجلیات ہیں، تاثیرات ہیں، کیفیات ہیں، وہ جو پیدا ہوں گی، جب آپ کو فیل ہو کہ آپ کا دل بدل گیا ہے اور دل پر تاثیرات آ گئی ہیں، قلب و باطن پر آ گئی ہیں، روح پر آ گئی ہیں، من بدلا ہوا نظر آئے، محسوس کریں کہ من نے اثرات قبول کیے ہیں اور ان پر ایک بارش ہو رہی ہے اور ایک نئی دنیا آباد ہو گئی ہے، تو جب قلب و باطن پہ اثرات کو محسوس کریں وہ تصفیہ ہے، پھر وہ تصفیہ ہے۔ ان اثرات کو پیدا کرنے کے لیے ریاضت کریں تو تزکیہ ہے، اور ان اثرات کو پیدا کر کے قلب و باطن پہ محسوس کر کے سمو لیں، محفوظ کر لیں دل میں، تو وہ تصفیہ ہے۔ اور چھٹی چیز جس پہ یہ ختم کر رہا ہوں وہ یہ کہ یہ جو اثرات آپ نے محسوس کر لیے اور محسوس کرنے کے بعد محفوظ کر لیے دل اور باطن میں، تصفیہ، اگر ساری زندگی کے سارے شب و روز میرے بیٹے اور بیٹیوں اور ہر لمحہ اور ہر وقت، جملہ لمحات اور اوقات، آپ کے ساری موومنٹس اور سارے مومنٹس، آپ کی حرکات و سکنات بھی اور آپ کے اوقات بھی، مومنٹس آف یور لائف، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر صبح، ہر شام، ساری زندگی کے سارے اوقات اگر ان پاکیزہ اثرات اور اعمال کے ساتھ بسر ہوں تو اس کو ادب کہتے ہیں۔ آپ کو ادب نصیب ہو گیا، آپ کو ادب نصیب ہو گیا کہ اب ساری زندگی ان اثرات کے مطابق گزر رہی ہے، جو قلب و باطن پہ تھا وہ باہر بھی آ رہا ہے، اور اندر اور باہر ایک جیسے رنگ میں رنگا گیا ہے، اس کو ادب کہتے ہیں۔ تو یہ جو ادب ہے اس کو سیکھنے کے لیے آپ یہاں آتے ہیں، اور اس طرح تقویٰ کا بھی یہ ادب ہے، اس منزل تک پہنچنا ہے۔ تقویٰ ایمان سے شروع ہوتا ہے اور ادب پہ اس کا سفر جا کے ختم ہوتا ہے، تو تقویٰ کا بھی ادب ہے۔ کنکلوڈ کر رہا ہوں، اور تقویٰ کا ادب یہ ہے کہ علم حاصل کرے، جہاں ایمان کے بعد بات کی تھی، علم حاصل کرے کسی غرض کے بغیر، عمل کرے کسی معصیت اور گناہ کے بغیر، زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے، دنیا اور آخرت کی کسی آرزو کے بغیر، زہد اختیار کرے آرزو کے بغیر، اور حال حاصل کر لے غفلت کے بغیر کہ جب حال مل جائے تو کبھی غافل نہ ہو، اور یقین حاصل کر لے کسی شک کے بغیر، یقین میں داخل ہو جانے کے بعد کبھی شک نہ آئے، متزلزل ایسے اونچے نیچے نہ ہو، اور شکر حاصل کرے، شکر میں رہیں شرط کے بغیر کہ اس شرط کے مطابق، آپ کی مرضی کے مطابق یہ ہو تو اللہ کا بڑا شکر ہے،
اور مرضی کے مطابق نہ ہو تو شکر کی زبان بند ہو جائے. نہیں، شکر شرط کے بغیر اور رضا شکوہ کے بغیر، راضی رہے مولا پہ، کبھی شکوہ نہ آئے، اور خدمت کرے طمع کے بغیر، اور ذکر کرے توقف کے بغیر، اس میں کبھی بریک نہ آئے اللہ کی ذکر اور عبادت میں. جب یہ چیزیں ساری پیدا ہو جائیں تو سمجھیں تقوی اپنے ادب کے ساتھ نصیب ہو گیا ہے. آج کی گفتگو ہم نے صرف اتنے حصے پر کی، اس سے آگے نہیں بڑھی. جو فرمایا جو لوگ اپنے رب کے حضور تقوی اختیار کریں گے وہ تقوی پر کیسے پہنچنا ہے اور تقوی کا ادب کیسے پانا ہے، بس اتنی بات آج کی ہے کہ وہ لوگ اس قابل ہوں گے کہ انہیں اللہ کے ہاں حضوری نصیب ہو جائے اور اللہ کی قربت نصیب ہو جائے اور وہ بھی اللہ کے قریب ہو جائیں.